बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। इस कौमी असम्बली के इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाले से करारदाद पेश की गई। इस करारदाद पर सहर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत ने कहा कि इस करारदाद के हवाले से एक खसूसी कमेटी बना देते हैं जो इस मामले को डील करे, जिस पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और शाहिद खाकान अब्बासी रोस्तम के सामने आ गए, जिस पर उन्होंने असद कैसर को कहा जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर असद कैसर साहब ने कहा कि आप हमेशा यही रवैया इख्तियार करते हैं, आप अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें। जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया मैं आपको जूता उतार कर मारूंगा। असद कैसर साहब ने कहा कि मैं भी ये करूंगा और आप ऐसी ज़बान असम्बली में इस्तेमाल ना करें। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ दोनों के दरमियान। अलबत्ता हुकूमत ने करारदाद पेश कर दी है। इस पर करारदाद के हवाले से पार्लियामेंट में गुफ्तगू की जाएगी और इसके बाद ही फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा तय पाने के बाद शेख रशीद साहब ने क्या ऐलान किया था, वो आपको सुनवाते हैं। तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। ये मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये नहीं मुतादिद बार धरने दे चुके हैं, इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब ने तमाम मुस्लिम उम्मा को एक ख़त लिखा है और जिसमें कहा गया कि हमें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें इस हवाले से आगे बढ़कर यूरोपीय ममालिक और मगरबी दुनिया को ये बताना है कि ये मामला हमारे दिलों के बड़ा करीब है और कोई किसी को हक हासिल नहीं है कि वो हमारे रसूल की तौहीन करे। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इब्राहिम खान साहब ने, ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रुकन कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह खान मौजूद हैं, सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। डिबेट स्टार्ट करते हैं और डिबेट की स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद इसके नताइज क्या होंगे? इसके नताइज जो होंगे वो हमने देखा कि पहले माजी में भी धरने हुए, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, फिर मुआहदे हुए, फिर मुज़ाकरात के बाद कोई पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई जिससे कौम एक सिम जा सके। हम देखते हैं कि रेपिटेशन में ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कि वो तंजीम आती है, धरने देती है और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो इब्राहिम खान साहब से जानते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नामूस रिसालत के हवाले से ना तो ये किसी एक फ़िरके का या किसी एक जमात का और ये बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा का और बिलखसूस पाकिस्तान में जो है ये तमाम मुस्लिम मकातब फ़िक्र के लोगों का मुतल्लका मसला है। तो इसलिए जो है आज इसको जो है वो लाया गया कौमी असम्बली के इजलास में और जो है रेज़ोल्यूशन जिस पे कि सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू होगी। तमाम मकातब फ़िक्र के लोग उसमें मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, साहिब इल्म मौजूद हैं। तो उसके बाद मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मामला है जिसको कि क्योंकि कौमी असम्बली जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है, तो वहाँ पर इस मसले का जो है वो हल और उसका जो है क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन लोगों को जो हमारे मुताबिक ला दीन भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के इंतहाई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन सब कुर्बान, अगर हम इस पे दिल से ये यकीन रखते हैं तो फिर जाके हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल हैं।
ورنہ صرف باتوں میں جو ہے وہ معاملات وہ اس طرح جو ہے صرف کہنے سے نہیں ہوا کرتے. اور ایک اور چیز کے دین محمدی پر عمل کرنا جو ہے وہ اصل عشق رسول کا عملی نمونہ ہے. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو لوگ یہاں سے 7,000 کلومیٹر دور بیٹھ کے اسلام دشمنی میں کوئی زہر اگلے اور انہوں نے کچھ معاملات ایسے کہے کہ جس پہ بجائے یہ کہ ہم متحد ہو کر ان ظالم اور ان فاسق لوگوں کے خلاف نمر آزما ہوں، ہم ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے تو اس سے تو وہ دشمن جو ہے دشمن دین جو ہے وہ تو اور زیادہ خوش ہوگا کہ ان کا مقاصد جو ہے ان کو. لیکن خان صاحب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو ہے ایک معاملہ ہے اور ایسا سینسیٹیو معاملہ ہے جس پہ ہم سب کی جو ہے جانیں قربان ہے حرمت رسول پر. ہم اگر یہ بات کریں اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی، تو کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں آپ لوگ اعتراض کرتے تھے، وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بالکل یہی وزیر داخلہ کہتے تھے کہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے حکومت مستعفی ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں پہ آیا تو آپ لوگ کوئی صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پائے اور اس کا ابھی بھی دیر پا سلوشن نہیں نکلا جو آج ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ناموس رسالت پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اقوام متحدہ میں، اس کے بعد مسلم امہ میں اس چیز کو اٹھایا، اس مسئلے کو اٹھایا اسلام فوبیا کے حوالے سے کہ دین اسلام کے متعلق یہ جو نیگیٹو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ویسٹ میں، اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اور اس میں پھر طیب اردگان صاحب بھی آئے اور بھی جو ہیں لوگ، انہوں نے اس معاملے پہ اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہ آپ کے ملک کو، پاکستان کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ پہلا یہ وہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم سے لے کے پوری اسلامی دنیا میں ان کو کہا کہ آئیں اکٹھا ہو کے یہ ہم ان کو اس چیز سے باز رکھیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ہمارے دل میں رہتے ہیں. جب آپ کسی کے دل میں چوٹ لگاتے ہیں تو اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے، اور آپ ان چیزوں سے، ان فرسودہ اور آپ کی نازیبہ بات چیزوں بالکل سے ٹھیک ہے. میں آپ کی جانب آتا ہوں. آپ نے کہا کہ ویسٹرن جس طرح سے اس ایشو کو لے رہے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو آگ لگی اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اتنے دن کیا کیا. حسن مرتضیٰ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے کیوں بائیک آؤٹ کیا ہے آج کے قرارداد کے حوالے سے اجلاس کا؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو ہے، اور یہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے جی. ہماری جانیں بھی قربان ہیں ان چیزوں پہ اور جناب کے ناموس پہ اور حرمت پر. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو اس پہ کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے، بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ کنسرن ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. حکومت کا آپ کے سامنے ہے کہ ایک معاہدہ کرنا اور پھر اس سے انحراف کر جانا، اور پھر اس پہ نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا، نہ ہی پوری امت مسلمہ کو، ہمارے جو باقی سربراہان مملکت ہیں اسلامی، ان سے کوئی رابطے کرنا اور اس ایشو کو اس لیول پہ ریز کرنا کہ پوری جو امت مسلمہ ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. سارے ہی ہمارے جتنا پیار کرتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم ساروں کو اکٹھا کرتے اور ہم ایک ویسٹ کو اور ایک ایسا میسج دیتے کہ ہم سارے مسلمان اس ایشو پہ اکٹھے ہیں، اور ہم سارے جو ہیں وہ آپ کا بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے سفیر بھی نکالتے ہیں. پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جاتا، اور جس طریقے سے ہفتہ پورا ہو گیا ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ چوک آپ ہوا ہے، سمجھتے ہیں ہر طرف فرانسیسی جو ہے سفیر وہ کو بلیک آؤٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس پیج پہ ہے کہ ان کو ملک بدر کیا جانا چاہیے، تحریک لبیک کی حمایت میں بولے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اس میں تو نہ کوئی
ٹی ایل پی پہ کوئی احسان ہم کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی اور فرقے پہ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسالت مآب کے ناموس کی اور حرمت کا جو تحفظ ہے، جو اس کے لیے جو درکار قربانیاں ہیں، وہ تو ہم ساروں کو ہم پہ واجب ہیں جی. ہم قطعاً یہ نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی سن سکیں. اور جہاں تک تعلق ہے کسی سفیر کو نکالنے کا، اور میں تو حرمت پر کسی چیز کو بھی فوقیت نہیں دے سکتا، نہ میری جرت ہے، نہ میں یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ کوئی سفیر ہو یا کوئی حکومتیں ہوں یا کوئی پارٹی عہدے ہوں، یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی جی. حسن دیکھنے مرتضیٰ والی آپ چیز بالکل یہاں پر درست یہ فرما رہے ہے ہیں، لیکن کہ کل کون کو کر رہا ہے اور کسی کیا کر رہا ہے اور کس عجلت میں کر رہا ہے. حسن مرتضیٰ یہ آپ چیزیں درست کوئی اس فرما رہے ہیں، طرح لیکن کل کو فیصلے نہیں کسی نہ اور ہوتے ملک سے، کل کہ کو کسی اور، میری بات سن لیں، کل کو کسی اور ملک سے گستاخی ہوتی ہے اور کچھ لوگ، کچھ جماعتیں یہ مطالبہ لے کے آ جاتی ہیں کہ فلاں ملک کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ اس ملک میں گستاخی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سفیر کو بھی ہم نکالیں گے؟ سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پر ایک سوچ بچار کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ یہ نوبت ہی نہ آئے. میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت ٹائملی اس پہ کوئی ایکشن لیتی، پوری قوم کی قیادت کو اکٹھا کرتی، سیاسی ٹھیک، جماعتوں کو آپ اکٹھا کہہ رہے ہیں کہ ٹائملی ایکشن پارلیمنٹ نہیں کے لیا اندر گیا، یہ ایشو لیکن لے جو کر میری بات ہے آتے اس اور کو وہ وہاں پر بات ہم ایڈریس نہیں ہوئی. میں کنسنسس کے ساتھ اس پہ افنان اللہ بات خان کرتے. صاحب سے کر رہا ہوں. خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ جس طرح سے ہوا، ایک دفعہ نہیں، آپ کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا، اب پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے، تو ایسا نہ ہو آئندہ، ہماری اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ہمارے اپنے لوگ نہ مریں، ہم اپنے آپ کے دشمن نہ بنیں. اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب تو معاملہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہم نے کریٹ کی ہے، یہ بیسیکلی ہم نے خود کریٹ کی ہے. یہ مسئلہ ٹی ایل پی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سوچ کا ہے جس نے ٹی ایل پی بنائی، جس نے ٹی ایل پی کو استعمال کیا مسلم لیگ نون کے خلاف، اور اس کے بعد بڑے کیا کہتے ہیں ڈھنڈورے پیٹے کہ جی دیکھیں کتنا کامیابی سے ہم نے اپنا مقصد جو ہے آبجیکٹیو اچیو کیا. آج جب وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے معاملہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، پارلیمنٹ کرے. یہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں کہ پہلے ایک آپ چیز بناتے ہیں، وہ جب آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی یہ پارلیمنٹ کچھ کرے یا کوئی اپوزیشن کچھ کرے. جب آپ بنا رہے تھے اس وقت تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تب تو آپ بڑے خوش تھے، تب تو آپ کہتے تھے کہ آپ کی کامیابی ہے یہ. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کنٹرول میں کیا ہے، ہمارے کنٹرول میں وہ ہے چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہو. ہم ضرور اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمیں ضرور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر یہ بات اٹھانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناموس جو ہے وہ ایک سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر مسلمان کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتے. جس طرح یہودی جو ہے وہ اپنے ہولوکاسٹ کے اوپر انہوں نے قوانین پوری دنیا میں بنا لیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پش کریں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر اور او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور ان قوانین کو بنوائیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جس کے تحت جو ہے یہ جو ہر چوتھے دن ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو روکا جائے. یہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک اسٹریٹجی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں بھی ایسے کام نہ کریں، نفرتیں نہ بوئیں، لوگوں کو انڈوکٹرینیشن نہ دیں، ان کو ٹریننگیں نہ دیں. کل کو وہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر جو آج ہو رہا ہے وہ پھر وہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ میرے جو بھائی ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے جب آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ تو ان کے ساتھ تھے 2017 میں، آج آپ کو کیا ہو گیا، تو انہوں نے اس کو جواب جو ہے سو گول کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی معافی مانگے کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا. ان کو دین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. سر آپ انہوں نے میں بتاتا ہوں سیاست مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. پی ڈی ایم کی جانب سے شاہد خاقان عباسی نے جو بیان دیا اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پی ڈی ایم نے اس معاملے کی دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان کیوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے سر بات یہ جب آپ ایک جماعت کو یہ روکتے ہیں کہ ایک جماعت نہ کرے حمایت، میری گزارش سن لیں، ہم نے اصولوں پہ کھڑے ہونا ہے تو وہی اصول اپنے پر بھی تو لاگو ہوتا ہے. سر ہم نے یہ کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا کیا کہتے ہیں دھرنا جوائن کریں گے مسلم لیگ نون نے؟ کیا ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے لوگ جائیں گے؟ کیا ہم نے ایک بڑی ہی کیا کہتے ہیں بیلنسڈ اپروچ اس کے اندر رکھی ہے، اور ہم نے اس کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑا ایک
مطلب کہ فرنٹ سیٹ پہ رکھا ہے کہ وہ لیڈ لیں اور اس مسئلے کو حل کریں. لیکن اگر ہم وہ کام کرتے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, اگر آپ کو یاد ہو جو انہوں نے بیان دیے, انہوں نے آگ کو اور لگایا کہ یہ چاہتے تھے کہ اور ڈی اسٹیبلٹی ہو. سر آج اور بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ حالات خراب ہو. پنجاب ہم نے کوئی عثمان ایسا بزدار کام نہیں صاحب کیا. کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے. اپوزیشن کو پتہ ہے ایک ملک میں اتنا سینسٹیو ایشو ہے, پھر بھی ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. تو آپ کا نہیں خیال دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم سب کو مل کے بیٹھ جانا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو پرومسز انہوں نے کیے ہیں وہ پرومسز انہوں نے کرنے سے پہلے پارلیمنٹ سے پوچھا تھا؟ کیا انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیا تھا؟ بھائی جب آپ نے معاملہ پارلیمنٹ سے سارا باہر چلایا ہے, اب جب مسئلہ جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا مسئلہ حل کر کے دے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا. آپ نیگوشیشنز کرنے کے ٹائم پہ آپ نے بتایا نہیں, آپ نے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا سپورٹ کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مسئلہ پھر دوبارہ ہوگا, یہ بار بار ہوگا. یہ ہماری 74 سال کی تاریخ ہے. جب تک ہم اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے, یہ مسئلہ ہم جڑ کو نہیں پکڑتے ہیں, اوپر والے مسائل کو حل کرتے رہتے ہیں. پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو اور اس مسئلے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اسی پہ ہم ڈیبیٹ کریں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. عمران خان صاحب نے مسلم امہ کو خط لکھا ہے, اس خط میں کیا کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور عمران خان کی جانب سے پوری مسلم امہ کو یہ خط لکھا گیا ہے, تمام مسلم ممالک کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے توہین رسالت کا, اس پر ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اقدامات لینے ہوں گے, ایک پلیٹ فارم سے لینے ہوں گے. جس طرح سے ہولوکاسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے, اس طرح سے ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو, اس معاملے کو, اس مہم کو خود لیڈ کریں گے. ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان معاملہ اٹھا رہا ہے, دیگر دنیا کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس معاملے میں؟ ایسی بات نہیں ہے. مسلمان ممالک کی بات کہہ رہا ہوں. جی مسلم ممالک میں کافی حد تک اس کے خلاف جو ہے وہ جلسے جلوس بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ اس حد تک نہیں ہوئے کہ اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ مارنا شروع کر دیا جائے. احتجاج ہوئے ہیں, پورے دنیا میں ہوئے ہیں, ایون کہ امریکہ میں بھی احتجاج ہوا ہے اس مسئلے پہ. تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو خط لکھا ہے, اس کے خط کا مقاصد جو ہیں, اغراض و مقاصد بھی یہی ہیں کہ OIC میں اس کو اجاگر کیا جائے. اور جیسے بھائی ابھی فرما رہے تھے پیپلز پارٹی سے کہ کیونکہ وہ ہمیں نہیں سن پائے تھے اس وقت تک, کہ واقعی اگر جیوز اپنے معاملات کو ایک قانونی شکل دے کر پروٹیکشن لے سکتے ہیں اس دنیا میں, تو ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں, ہمارے حقوق بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے ان کے ہیں. اگر وہ ہولوکاسٹ پہ جو ہے اپنا 4 جو ہے آپ کے یورپین ممالک میں اس وقت لیجسلیشن بھی ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی ڈریگیٹوری ریمارکس اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں اب اس کو لے کے لیڈ کروں گا اور میں اس کو لے کے اٹھوں گا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. دوسرا میرے بھائی نے کہا تھا کہ اپنا سینیٹر صاحب نے کہ PDM کا جی اس سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فضل الرحمان نے کلیئر کٹ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن جو آیا ہے, وہ اس ریزولوشن میں کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا, ہم نے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ اس قسم کا نہیں کیا تھا کہ ہم اس کے سفیر کو نکالیں گے یا کیا کریں گے. اصل جو قرارداد تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی آپ ریزولوشن لے کے آئیں اسمبلی کے اندر اور ادھر بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ جی اس کو کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلنا ہے تاکہ امت مسلمہ کو وہ مقاصد حاصل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نموز کے حوالے سے وہ پروٹیکشن کے زمرے میں ہم لے کے آئیں, تاکہ
دوبارہ یہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کی جا سکے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب اس مہم کو، انٹرنیشنل مہم جو آج خط بھی لکھا گیا اس کو خود لیڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کیا مسلم دنیا اس پر کان دھرے گی؟ کیا ہم متحد ہو کر ایک پیغام عالمی قوتوں کو دیں گے، یورپ کو دیں گے، امریکہ کو دیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، یہ ہم دس از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ؟ دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ پچھلا جو پورا ہفتہ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، کیا اس ٹائم وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کو خط لکھنا ہے، یا میں نے اپنی جو آج جیسے کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی آئیں اور مل بیٹھ کے یہ کریں، کبھی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس قسم کا کوئی رابطہ کیا ہے کہ وہ آئیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے بات کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے مقابلے میں یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ کسی اپوزیشن کی جماعت کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے نا جی کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، جب وہ مشکل ٹائم گزرتا ہے تو گلے پڑ جاتے ہیں. سمجھ سے بالا تر ہے. آپ آ کے اسمبلیوں میں اگر اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ آ کے فرانسیسی امبیسڈر کے حوالے سے ایک رائے لیں جو تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. سر میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ایشو پر جو اب کرنٹ ایشو ہے، اس ایشو پر کوئی مسلمان بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، لیکن حکومتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپوزیشن کے کندھے پر ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ساری قیادت کو آن بورڈ لیتی، ساری قیادت کو پارلیمنٹ میں بلاتی، ساری قیادت سے بیٹھ کر بات کرتی. عفنان اللہ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ سیٹل کرنے کے لیے اگر اب پارلیمنٹ میں آ ہی گیا ہے تو یہ سیٹل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر کے ملک ہیں، یورپین ملک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادی حق رائے دہی جو ہے وہ سلب ہوتی ہے اگر وہ یہ بات نہ کر سکیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے ڈنمارک میں یہ ایشو ہوا تھا. جی پھر ہر 2 سال 3 سال بعد جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سر اٹھاتا ہے، پھر وہی مسائل گھوم پھر کے وہیں. میرا خیال ہے اس کا لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ ہم کسی ایک ملک کو، جیسے مثال کے طور پہ برطانیہ میں پاکستان کے بہت انفلوئنس بھی ہے، پھر بہت سارے ایسے ممبر پارلیمنٹ ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی نژاد ہیں جو کہ ان کی پارلیمنٹ میں بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کو انگیج کریں اور وہاں پہ ایک ملک میں جو جیسے ایک لا ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکٹیٹی کو پروٹیکٹ کرے. اور وہ جو ہے ایک سمجھ لیں دیٹ ول بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ آپ یہاں سے آپ شروع کریں، آپ ایک لیجسلیشن آپ ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ سکسیزفل نہ ہو، پھر اس کے لیے آپ کو لابی کرنا پڑے، پھر آپ مزید لابی کریں اور ایونچولی یو گیٹ دیر. اور پھر اس میں یہ بھی کہ کچھ لو دو، کچھ ان کے ساتھ معاملات جو بھی آپ نے کرنے، اور آپ سارے اس کے اندر آپ یہ نہ کریں کہ پورا مسلم ورلڈ متحد ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے. پورے مسلم ورلڈ تو آج تک کبھی پچھلے 14 سال میں ہو ہی نہیں متحد، تو اس کو نہ رکھیں. آپ 2-4 ملکوں کو، ترکی کو اور سعودی عربیہ کو اور 2-4 اور ملکوں کو آپ اپنے ساتھ ملا کے اس کو ایک فرنٹ پہ پش کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اس پرابلم کا لانگ ٹرم سلوشن، ورنہ یہ بار بار ہوتا رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر جو تقسیم در تقسیم کر کے ہم نے اپنے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس کو روکا جائے. اور یہ ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اور یہ پچھلے 74 سال سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. اور وہ بار ہمارے آ کے ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کو 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد فیٹف میں کیا آپ منہ جا کے دکھائیں گے ان کو، جب آپ سے کہیں گے کہ جی آپ سے تو اپنا ملک کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ کے ملک میں یہ مسئلے آپ کہیں گے ہمیں وائٹ لسٹ کرو، پھر آپ کو نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ آئے ہیں بڑے بڑے جنہوں نے کہا جی آئین اور قانون کیا چیز ہے، وہ تو چند پیج ہیں، ان کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. جب آپ کا دماغ اتنا آپ کا چھوٹا دماغ ہوگا
تو پھر آپ کے ملک کے حالات یہی ہوں گے جو بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک کیا ناظرین، آپ ہم نے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی ناظرین کیا ہم نے ایک حیثیت چھوٹا ہے؟ سا بریک لینا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ چینی کے خریداروں کی لمبی قطاریں نظر نہ آئیں, اور لا افسر نے اس پر کہا ہے کہ بالکل نظر نہیں آئیں گی. اس پر ہم ورک آؤٹ کریں گے. یہ چینی کی لمبی قطاریں آخر کیوں لگی ہوئی ہیں, اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ چینی کا مسئلہ پہلے بھی ہم متعدد بار پروگراموں میں اٹھاتے رہے ہیں, یہ کیوں نہیں سالو ہو رہا ہے؟ اب تو 85 روپے اگر ریٹ ہے, 65 روپے آپ دے رہے ہیں, تو لمبی قطاریں کیوں لگ رہی ہیں؟ شارٹیج ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے بعض لوگ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف یہ چینی جو ہے اس کو خرید کے پھر, بلکہ جو پرائیویٹ دکاندار ہیں وہ لوگ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ لیں اور یہ ہمیں چینی خرید کے دے دیں اور اس کو ہم تاکہ مہنگے داموں بیچ سکیں. حالانکہ پوری دنیا میں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, ایون غیر مسلم ممالک میں بھی وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کے احترام میں کہ آپ فاسٹنگ کرتے ہیں پورا مہینہ, تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. یہاں پر آپ ہر رمضان میں اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیز ویسے مہنگی نہیں ہوگی رمضان میں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. پرائس کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پرائس کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہم دیکھیں نا, یہ کہاں پہ 110 روپے کی تھی, وہاں سے 85 روپے پہ لائے ہیں, اور رمضان میں ان پرٹیکولر اس کو فردر کم کر کے 65 روپے میں ہم نے سبسیڈائز کر کے دیا ہے تاکہ عام تو سر انسان پھر جو ہے, کوانٹٹی تو اتنی ہو کہ لوگ لائنوں میں نہ لگیں. کوانٹٹی بالکل موجود ہے جی, کوانٹٹی میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کیونکہ لوگ ایک دم نکل پڑتے ہیں. آپ نے کبھی کھانے میں دیکھا کہ کھانے پہ جتنے بڑا مہذب وہ شادی کا ہال ہو, جو ہی وہ برتن کھڑکتے ہیں سر, تو اٹھ کے لوگ ایک دم سے بھاگ پڑتے ہیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم پرائس کنٹرول کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور ہمارا اس وقت گورنمنٹ کا میکسیمم فوکس جو ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ یہی ہے کہ پرائسز کو کنٹرول میں لایا جائے. مہنگائی اتنی شاید ہے نہیں جتنی کر دی جاتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ہمارے میں وہ قومی ریسپانسبلٹی جو ایک ہونی چاہیے وہ نہیں. حسن مرتضی صاحب, کیا یہ معاملہ عدالت تک پہلی بات ہے جانا چاہیے تھا؟ اگر عدالت میں یہ بات ہوئی بھی ہے کہ 85 روپے کلو ہم نے اب تو چینی کی قیمت مختص کر دی ہے, پھر بھی لوگ کیوں اتنی روزے کی حالت میں اتنی لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں؟ حسن صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ دیکھیں جی, عدالتوں کو تو تبھی انٹروین کرنا پڑتا ہے جس وقت تک انتظامیہ جو ہے یا حکومت جو ہے وہ فلاپ نہیں ہو جاتی. جس وقت حکومت کوئی سلوشن نہیں دے سکتی تو پھر لوگ بھی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں, اور عدالتیں بھی از خود نوٹسز لیتی ہیں. آج اگر ہماری حکومت نے یہ خود سے کیا ہوتا بہتر, تو عدالت کو نہ کرنا پڑتا. عدالت کے پاس تو اور کافی کام ہیں, اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ انتظامیہ میں مداخلت کرتی پھرے. لیکن گزارش یہ ہے, میں آج خود ایک سستے بازار میں گیا ہوں جو ادھر شادمان کے قریب ہے, اور وہ میں نے سارا خود سے دیکھا ہے. اس میں جو پرائسز ہیں تھی وہ بھی دیکھی ہیں. کوئی 550 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے حکومت نے, اور جب آپ سستے بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 10 روپے کا فرق ہے. اب گزارش یہ ہے کہ چکن جو رمضان سے پہلے تھا اس کے پرائسز دیکھ لیں, اور جو رمضان کے دوران بڑے 30 سے 35 روپے بڑے ہیں ریٹ, اور اس وقت چکن جو ہے برائلر وہ اپنی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. 300 کوئی 80 82 روپے 85 روپے کا وہ بک رہا ہے, جو وہاں پہ 371 روپے کا سستے بازار میں مل رہا ہے. تو اب آپ 30-35 روپے قیمت بڑھا کر اور اس 30-35 میں سے 10 کم کر کے آپ قوم پر کون سا احسان کر رہے ہیں؟
ہماری کپاس اس وجہ سے سفر کر رہی ہے کہ ہم نے شوگر مل لگا لیا، اور شوگر مل اس وجہ سے لگائی ہے کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے اور یہ ایلیٹ بزنس ہے. کیوں عفان صاحب؟ دیکھیں جو پاکستان جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو شوگر ملیں تھیں وہ تو بند پڑی ہوئی ہیں، اس پہ آپ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، وہ شفٹ ہوئی تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ چلی نہیں. ایک شوگر مل ہے میرا خیال ہے چودھری شوگر مل، وہ چل رہی ہے، اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے 1% یا 2% بھی نہیں ہے ٹوٹل پروڈکشن کی. تو جو میرے بھائی نے جو بات کی ہے 20% کی، یہ جہانگیر ترین کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو باقی شوگر بیرنس جو گورنمنٹ میں اگر آپ ان کو ملائیں تو 45%، خسرو بختیار کو ملائیں اور کو ملائیں تو 45% کے اراؤنڈ بنتے ہیں. تو ہمارا جو لیڈرشپ ہے ان کا کوئی اتنا بڑا اس کے اندر سٹیک ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ 550 ارب روپے کی حکومت نے سبسڈی دی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت نے 5.5 ارب روپے کی سبسڈی دی ہوگی. 550 ارب روپے کی سبسڈی حکومت نہیں دے سکتی کیونکہ حکومت جو ہے کا ٹوٹل بجٹ ہی 5.5 ارب جی. سوری میں غلط تھا جی، سلپ آف ٹنگ ہے جی میرے سے، وہ نکل گیا. میرا یہ خیال ہے کہ 5.5. جی عفنان صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جو مہنگائی والا ایشو ہے وہ ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر مین 2 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک آپ کی پرائس کنٹرول اتھارٹی ہے جو پروونشل ہے، ایک آپ کی پرائس کنٹرول اتھارٹی ہے جو فیڈرل ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ان کے تھرو آپ نے پرائس کنٹرول کرنی ہے آن دا گراؤنڈ، یہ ایک پرابلم کا سلوشن ہے. دوسرا جو اس سے زیادہ عام سلوشن ہے جس کو عام عوام نہیں سمجھتے اور جو نارمل لوگ ہیں وہ بیچارے ان کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ یہ ہے کہ جب بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو پیسہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ پیسہ زیادہ پرنٹ کرتے ہیں تو پھر مہنگائی آتی ہے. وہ والا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی بجٹ میکنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات زیادہ نہیں بڑھانے، آپ نے جو بڑے بڑے آپ کے اخراجات ہیں ان کو آپ کم کریں تاکہ آپ زیادہ پیسہ نہ پرنٹ کریں، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ مہنگائی آتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے اپنے 5 سال ایوریج انفلیشن 4% رکھی ہے. ایوریج انفلیشن اس وقت فوڈ پرائسز 100% اوپر چلی گئی ہیں، کچھ 50% گئی ہیں، کچھ 100%، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو اور اس کے اندر خالی یہ مسئلہ یہ جو بجٹ کا ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا پرائس کنٹرول اتھارٹیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنے کا کام پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ نے پرائس کنٹرول اتھارٹی کیا ہوتی ہے، آپ نے ACDC جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کو آپ نے کال کرنا ہے، آپ نے انہیں کہنا ہے کہ تم سستے بازاروں میں جاؤ اور پرائس چیک کر کے بتاؤ. اگر کہیں پہ ایک جگہ پہ بھی اوپر نیچے ہو تو آپ ان کو پکڑیں. لیکن اگر آپ کی پرائس کنٹرول اتھارٹیز کے اوپر بھی آپ کا کام نہیں چل رہا اور آپ کا بجٹ بھی آپ ٹھیک طرح نہیں بنا رہے تو پھر انفلیشن تو ہوگی. اور یہی مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں ہمارا اس وقت. میں ذرا وہاب صاحب کو تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا رسپونڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خائن وہ لوگ ہیں، وہ جماعتیں ہیں جو اس ملک سے $60 ملین جو ہے وہ سوئس بینک سے لے کے دن دہاڑے ہڑپ کر گئیں، اور اس کے باوجود ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جس قسم کی یہ زبان استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیک گراؤنڈ اپنا بتا رہے ہیں، ہم اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو تباہی کرنے میں اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں جن لوگوں کا، جن 2 خاندانوں کا ہاتھ ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کریں تو شاید ان کے دل میں کوئی تھوڑی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جو 2 براڈر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم سفر کرتے رہیں ان کو ایڈریس کریں اور کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی اوپینین سے آگاہ کریں. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.